अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान रमज़ान नशरियात। आज 20 रमज़ानुल मुबारक है और फ़तह मक्का का दिन है। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद याज़िन साहिब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक जी, है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब, ऐसी अजीमुल शान फ़तह मुसलमानों की, उसके बारे में बताइए कुछ हमें। क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। आज तारीख का वो दिन जब एक छोटी सी जमात को, जिन्हें कुफ़ार मक्का समझते थे कि इनको हम सफ़ह दहर से मिटा देंगे, अल्लाह उस जमात ने अल्लाह के हुक्म से मक्का फ़तह कर लिया। कुरान मुक़द्दस में इरशाद रब्बानी है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन। ज़माने की आँख ने कई दफ़ा ही ये देखा है कि अल्लाह के हुक्म से छोटी छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ गई। अल्लाह। और हम देख रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह फ़लस्तीन की छोटी सी जमात अल्लाह के फजल व करम से गालिब आएगी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। फ़लस्तीन आज़ाद होगा। 8 हिजरी का ये वाक़या है, 20 रमज़ान मुबारक। उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, तो वो लोग मक्का के रहने वाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक, अमीन, काबिल इज़्ज़त, काबिल फ़ख्र, मोहतरम और तमाम किस्म के अलक़ाबात देने को तैयार थे और देते थे। आपको सादिक और अमीन के नाम से याद करते थे। लेकिन जो ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया, वो सारे लोग आपके मुखालिफ हो गए। अल्लाह। मक्का वाले इतने मुखालिफ हुए कि आपको मक्का छोड़ना पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना पहुँचे। उसके बाद उनको वहाँ भी चैन नहीं आया कि मुसलमान मदीने में जाके आराम से रहें। उन्होंने मुसलमानों की मुखालफत जारी रखी, हत्ता कि उन्होंने मजबूर कर दिया कि जंगे बदर में वो लोग वहाँ आकर मदीना में हमलावर हुए। मैदान बदर में उन लोगों ने मुसलमानों को शिकस्त से दो चार करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई कि वो बदर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाब होंगे। अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते भेजकर उनकी मदद फरमाई और मैं वाक़या बदर जो है तारीख़ इस्लाम में नहीं, तारीख़ आलम में एक इतना अहम वाक़या हुआ कि सिर्फ 313 लोगों ने गलबा पा लिया और जो कुफ़ार बड़े कुफ्र के साथ, बड़े गुरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ जो मुसलमानों को मिटाने आए थे, अपने बहुत से नामवर जो सरदारान थे उनको गंवाकर उस मैदान में चले गए। फिर उसके बाद 1 साल के बाद ग़ज़वा उहद हुआ। उसके बाद सन 4 में ग़ज़वा बनु अल-मुस्तलिक हुआ और 5 में जंग खंदक हुई। 6 में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस किया कि हमें मक्का से आए हुए काफ़ी अरसा हो गया और उन्होंने इरादा किया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में 1400 सहाबा चल पड़े ज़ियारत के लिए और तवाफ़ काबा के लिए। लेकिन उन ज़ालिमों ने उन्हें जब पता चला मक्का के काफ़िरों और मुशरिकों को, तो उन्होंने रास्ते में ही इस कारवां को हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया और उनको कहा कि वो मक्का में तवाफ़ करने के लिए और उम्रे के लिए नहीं आ सकते। फिर काफ़ी तवील बहस व मुबाहिसा के बाद आखिर सुलहनामा हुदैबिया लिखा गया, जिसमें ये कहा गया कि 10 साल तक मुसलमान मक्का में नहीं आ सकते और उनको ये भी उसकी शराइत इतनी कड़ी थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी उसको दिल से कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको फ़तह मुबीन कहा था, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा ने सर तस्लीम खम किया। उसमें एक शर्त ये भी थी कि कोई मक्का से अगर काफ़िर मुसलमान होकर वो मदीना चला जाए तो उसको वापस नहीं किया जाएगा, और अगर मदीना से कोई मुसलमान काफ़िरों के पास मक्का आ जाए तो वो लोग उसे वापस, मुसलमान तो वापस कर देंगे लेकिन जो कुफ़ार हैं वो मुसलमान को वापस नहीं करेंगे। उसमें ये जो शर्त थी कि 10 साल तक नहीं जंग होगी,
تو اس شرط کو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو جو قبائل تھے مکہ کے، ایک قبیلہ بنو بکر تھا اور ایک قبیلہ بنو خزاع تھا۔ بنو خزاع اور بنو بکر کو اس معاہدے میں یہ شرط تھی کہ جس سے چاہیں یہ صلح اپنا ان کے ساتھ مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں اور ان کے حلیف بن سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے حلیف جو ہے وہ بنو خزاع والے بن گئے اور بنو بکر جو تھا وہ کفار کا حلیف بنا۔ اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو بکر نے، بنو خزاع اور بنو بکر کی بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو بکر کی ایک شاخ جو تھی وہ بنو نفاسہ، انہوں نے جو بنو خزاع کے لوگ تھے ان سے بدلہ لینے کے لیے، پرانی دشمنی چکانے کے لیے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ان کا بہت زیادہ جانی نقصان کیا، کیونکہ یہ قبیلہ خزاع جو تھا یہ مسلمانوں کا حلیف تھا، مسلمان ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے۔ تو انہوں نے جب اتنا نقصان اٹھایا تو ان کا ایک وفد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کفار کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا، کیونکہ کفار نے ان کو، بچوں کو، عورتوں کو بھی قتل کیا تھا، اور جب انہوں نے پناہ لی حرم میں تو حرم میں بھی وہ لوگ داخل ہو گئے، حالانکہ وہاں کی روایات کے مطابق وہ جو آدمی حرم میں داخل ہو جاتا تھا اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو، مسلمانوں کو وہاں پہنچ کر قتل کیا۔ اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو پیغام بھیجا، 3 شرائط آپ نے بھیجی کہ یا تو آپ ان کا دیت دیں، بدلہ دیں، یا پھر اس معاہدے کو توڑ دیں، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس کے جواب میں کرتا بن عمر ان کا ایک جو تھا کافروں میں سے، اس نے فوراً ہی یہ کہا کہ اس معاہدے کو ہم توڑتے ہیں اور جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب رات کا وقت تھا، رات کے وقت ابو سفیان جو ہے وہ بڑا بے چین تھا، اس کو سکون نہیں آ رہا تھا اپنے گھر میں، بہت ہی بے چین ہو کے رات کو اٹھ کے کبھی باہر جاتا کبھی اندر۔ تو ہندا نے پوچھا، ابو سفیان کیا مسئلہ ہے سردار، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، تو اگر تم اجازت دو تو میں ہوا خوری کے لیے ذرا باہر نکل جاؤں۔ جب باہر نکلا تو باہر دیکھا، تھوڑا سا باہر جا کے میدان میں دیکھا تو میدان میں بہت زیادہ مشعلیں روشن تھی اور کیمپ لگے ہوئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ رات کا وقت ہے، تو یہ مکہ کے، کیونکہ میں سردار بھی ہوں، تو مکہ کے ارد گرد یہ کیا ہوا کہ اتنا بڑا شہر آباد ہو گیا ہے اور اتنے لوگ آ گئے ہیں، تو یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو اس کا پتہ لگانے کے لیے وہ چوری سے، خاموشی سے وہ اس طرف چل پڑا جدھر لگا ہوا تھا خیمہ، مسلمان خیمہ زن تھے اور بڑے خیمے لگے تھے۔ جب قریب پہنچا تو اسے اپنی کچھ آوازیں جو بڑی مانوس لگیں، کہ جو آوازیں وہ جانتا تھا، ان آوازوں کو سنتا سنتا جب قریب پہنچا تو جو مسلمان مجاہدین پہرہ دار تھے انہوں نے ابو سفیان کو گرفتار کر لیا اور ابو سفیان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو آپ کو بہت غصہ آیا، آپ نے تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دے میں اس کا سر اڑا دوں، کیونکہ ابو سفیان ہی کا مختلف جو مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے لوگ ادھر مدینہ میں گئے تھے ان کی قیادت کرتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا۔ اب ابو سفیان کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، بہت بری حالت تھی، اور اس وقت وہ سردار مکہ جو تھا وہ بطور قیدی اور مجرم کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی مشکیں بندھی ہوئی اور حضور کے سامنے کھڑا تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ سارے رشتہ دار تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آج ابو سفیان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج اس کی بدقسمتی کی انتہا ہے کہ یہ سردار تھا اور اس وقت یہ مجبور اور مظلوم بن کے اس وقت کھڑا ہے اور حضور کے ایک حکم پر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ نے کہا ابو سفیان ادھر آپ اس خیمہ بستی میں کیا کر رہے تھے اور کس لیے آئے تھے اور ادھر کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ تلوار لے کر غصے میں کھڑے ہوئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹ بولتا ہے،
یہ صرف موت کے ڈر سے اور خوف کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عمر بیٹھو، ابھی ٹھہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو سفیان تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو یا موت کے خوف سے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے آپ کے رب کی، میں واقعی آج دل سے اسلام قبول، آپ کی جو عزت و جلال میں نے دیکھا اور آپ کی شان و شوکت میں نے دیکھی تو میں واقعی دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کلمہ پڑھو۔ ابو سفیان نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا، سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور ابو سفیان نے ابھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان جاؤ اور جا کے مکہ میں اعلان کر دو، کل ہم جب صبح داخل ہوں گے تو آپ ہمارا استقبال کرو گے، اور جا کر یہ اعلان کر دو کہ جو بندہ بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو بندہ حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے، اور وہ بندہ جو ابو سفیان آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی پناہ ہے۔ ابو سفیان وہاں سے یہ خوشخبری لے کر بڑی خوشی خوشی جب واپس آیا تو ہندہ نے پوچھا، ابو سفیان اب بڑے خوش ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا، اے ہندہ، نبیوں کے سردار امام الانبیاء عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اور اتنے وہ رحیم اور رحمت للعالمین ہے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ہندہ جلدی کر، آپ بھی کلمہ پڑھ لو تاکہ اسلام میں ہم جلدی داخل ہو جائیں۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار اور صحابہ کرام کے ساتھ اب مکہ میں داخل ہوئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک منظر ہی منفرد تھا، وہ مسلمان اور وہ سردار الانبیاء، ان کے امام اور رسول، جن کو مکہ سے دھکے دے کر اور ان کو تکلیفیں دے کر اور ان کو مشکلات میں ڈال کر نکالا گیا تھا، وہ آج فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان سے ٹکرا رہا تھا، آپ اتنے عاجزی سے داخل ہو رہے تھے۔ کسی بھی فاتح دنیا کے لیے یہ ایک ایسی مثال تھی کہ جو لوگ بڑے پرفخر اور غرور سے داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے گھر کو خالص اللہ کے لیے کر دیا جائے اور یہاں سے بتوں کو نکال دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر سے جو بت ہیں ان کو نکالوں گا۔ آپ جب بت ہٹانے لگے تو چونکہ وہ اونچے لگے ہوئے تھے، آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بت کچھ اونچے لگے ہیں اور میرے سے اتر نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا، علی میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے دونوں کندھوں پہ، شانوں پہ قدم رکھ کر اوپر کھڑے ہو جاؤ اور اوپر سے ان کو اتارو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والی ہی چیز تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بتوں کو نیچے گراتے جا رہے تھے، نیچے گراتے جا رہے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے تھے، اور خانہ کعبہ کو پھر پاک کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کندھوں پہ حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا، علی تیرا ہاتھ پہنچ رہا ہے؟ آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرا ہاتھ اتنا بلند ہو چکا ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں عرش کے پائے کو ہاتھ لگا لوں، وہاں تک میں پہنچ چکا ہوں۔ اب مکہ فتح ہو گیا۔ اب صبح جتنے بھی مجرمین تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ظالم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب جو مظلوم تھے، جن کو ہم سزائیں دیتے تھے، جن کو تکلیفیں دیتے تھے، آج وہ فاتح کی حیثیت سے موجود ہیں، ان کے اس وقت طاقت بھی ہے اور ان کو حق بھی ہے کہ وہ بدلہ لیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رحمت للعالمین والا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا، بے شک لا تثریب علیکم الیوم، بے شک آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی،
آج تمہیں سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مثال قائم کی فتح مکہ کے موقع پر کہ رہتی دنیا تک یہ یاد رکھی جائے گی، اور جتنے بھی لوگ بدلہ لیتے ہیں ایک دوسرے سے وہ اور دشمنی پرانی ان کی بیس پہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے صحابہ کے دشمنوں کو اور اپنے گھر والوں کے دشمنوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو بھی اس موقع پر معاف فرما دیا، اور یہ ہمیں سبق دیا کہ ہمیں معافی کا جو پہلو ہے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بھی معافی دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو معاف کرتا ہے اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیے فرام پاکستان رمضان نشریات۔